अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि पहले बताया था कि दो जन्नतें हैं। अल्लाह ने फरमाया है ज़मीन पर भी जन्नत है और एक मरने के बाद जन्नत है। इसी तरह दोज़ख भी है, मरने के बाद भी दोज़ख है और इस दुनिया में भी इंसान कई अपना दोज़ख बना लेते हैं। तो इसकी एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। हज़रत अबू बिन आदम एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो कहते हैं कि एक दिन मैं सोया हुआ था, कशफ में फ़रिश्ता आया मेरे कमरे में और सारा कमरा रोशन हो गया। उसके हाथ में एक रजिस्टर था, वो उसमें कुछ लिख रहा था। मैंने पूछा उसको कशफ में ही कि क्या लिख रहे हो। उसने कहा मैं लिख रहा हूँ जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। तो उसने पूछा कि इस लिस्ट में मेरा नाम भी है। उसने सारा रजिस्टर खोला, उसने कहा नहीं, आपका नाम नहीं है। उसने कहा अच्छा फिर एक मेरी दरख्वास्त मान लो कि मेरा नाम उस लिस्ट में लिख दो जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। चलो, उसने कहा कि मैं आखिर में आपका नाम लिख लेता हूँ। फिर वो फ़रिश्ता चला गया। तो दूसरे दिन फिर वही फ़रिश्ता आया और कुछ लिख रहा था। उसने पूछा क्या लिख रहे हो। उसने वही जवाब दिया कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। उसने कहा मेरा नाम अब कहाँ है। उसने कहा आपका नाम खुदा ने जब ये देखा कि तुम उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हो तो खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि इस शख्स का नाम सबसे ऊपर लिख दो जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो ये है जन्नत, जिससे खुदा राज़ी हो जाता है उसको जन्नत मिल जाती है। फिर जन्नत हासिल करने के और भी कई तरीके बताए हैं और दोज़ख हासिल करने के भी कई, जैसे कहते हैं कि जन्नत के भी दरवाज़े हैं और दोज़ख के भी दरवाज़े हैं। ये एक दरवाज़ा मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ग़ीबत और ऐबचीनी, बदज़नी, ये ऐसे दरवाज़े हैं जो इंसान दोज़ख के दरवाज़े अपने पर खोल लेता है। हालांकि इंसान चाहे तो जन्नत के दरवाज़े भी खोल सकता है, लेकिन इंसान की ये कमज़ोरी है। इसको बार बार कुरान करीम में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अक़वाल में यही मिलता है कि ग़ीबत वो होती है जो किसी इंसान की, जो अल्लाह की मखलूक है, उसकी बुराई जो उसमें पाई जाती है वो आप आगे फैलाते हैं, आगे किसी को बताते हैं। और बदज़नी वो होती है जो किसी के बारे में अपने दिमाग में सोच लेना कि उसने मेरे बारे में ये किया होगा, वो ऐसा ही है, उसने मेरी बेइज्जती के लिए ये काम किया है, मुझे नाकाम करने के लिए ये बात की है। हालांकि उसने पता नहीं की है या नहीं की, उसको इल्म नहीं। उसने पहले ही दिमाग में एक नक्शा बना लिया कि उसने मेरे मतलब ये बात की है, और ये है बदज़नी। तो ग़ीबत करने वाले का
تو قرآن میں ہے ویل کل ہمزہ لومزہ، ہر غیبت کرنے والا اور عیب چینی کرنے والے کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ جو شخص ایسا کام کرتا ہے تو اس کو یہاں سکون نہیں ملتا، اس کے دماغ میں ایک دوزخ کی چنگاری پیدا ہو جاتی ہے جو اس کو ہائپر کرتی رہتی ہے۔ پہلے تھوڑی ہوتی ہے، اگر نہیں باز آئے گا پھر وہ بار بار اس کے دماغ میں وہ انگاری جو ہے وہ سلگتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اے مخاطب، جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کی اتباع نہ کر، یعنی اس چیز کو ہی تم مان جس کا تمہیں علم ہے، ذاتی طور پہ علم ہے، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سب اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ دل میں جو تم نے سوچا ہے، بدزنی کی ہے یا دماغ میں سوچا ہے، ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ہے غیبت، عیب چینی، بدزنی، یہ دروازے ہیں دوزخ کے۔ اگر کوئی یہاں پہ ان باتوں پہ عمل کرتا ہے تو وہ اپنے پر جنت کا دروازہ بند کر کے دوزخ کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا مجھے معراج ہوا، معراج میں حالت کشف میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کا گوشت نوچ کر کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی عزت و آبرو سے کھیلتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، جب پوچھا گیا غیبت کیا ہے، صحابہ نے عرض کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا اس کی پیٹھ کے پیچھے اس رنگ میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ عرض کیا گیا وہ جو بات کہی گئی ہو سچ ہو تو پھر میرے بھائی میں موجود ہو۔ آپ نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں پایا جاتا ہے جس کا تو اس کی پیٹھ کے پیچھے ذکر کرتا ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات جو اس میں نہیں ہے تو یہ اس پہ بہتان ہے۔ یہاں دو دوزخ کے دروازے آپ کو ملے ہیں، ایک غیبت کا جو کسی میں گناہ پایا جاتا ہے اس کو تم آگے پھیلاؤ، کسی کو بتاؤ، اور ایک جو اس میں نہیں ہے تم اپنے ظن سے اس میں یہ سمجھ لو کہ یہ اس کا قصور ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کردار ہے، تو یہ بہتان ہے۔ بہتان کی بھی سزا ہے 80 کوڑے، اور غیبت کی سزا جو ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا اے لوگو جو تم بظاہر مسلمان ہو لیکن دلوں میں تمہارے ایمان راسخ نہیں ہوا، میں تمہیں دوزخ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اس دنیا میں اور آخرت میں، کہ وہ لوگوں کے عیوب کا کھوج نہ لگائیں۔ اگر دوزخ کا دروازہ بند کرنا ہے کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ یاد رکھو جو کسی شخص کے عیب کی جستجو کرتا ہے اللہ اس کے اندر چھپے ہوئے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے اور اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ آگے ایک اور ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بدزنی کے بارے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدزنی سے بچو
کیونکہ بدظنی سخت قسم کا جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے عیب کی ٹو میں نہ رہو، اپنے بھائی کے خلاف تجسس نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو۔ حسد کا دوزخ میں نے اس دن بتا دیا تھا، جو عمر بھی کم کرتا ہے اور دوزخ کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ اور نہ ہی دشمنی رکھو، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ تو یہ سینے کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا، ایک اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو انسان کو نظر آ جاتا ہے، مگر اپنی آنکھ میں پڑا ہوا شہتیر وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایسی باتیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ تو شیخ سعدی کے 2 شاگرد تھے، ان میں سے حقائق و معارف ایک بیان کرتا تھا، بہت اچھی باتیں بیان کرتا تھا، اور دوسرا حسد کرتا تھا۔ ایک اچھی باتیں کرتا تھا، دوسرا اس سے حسد کرتا تھا، یہ اچھی باتیں کیوں کرتا ہے۔ پہلے نے سعدی سے بیان کیا کہ جب میں کچھ بیان کرتا ہوں تو دوسرا جلتا ہے اور حسد کرتا ہے، یہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کہا۔ شیخ نے جواب دیا، ایک نے راہ دوزخ کی اختیار کی، حسد کیا کہ اس نے راہ دوزخ کی اختیار کی، اس نے حسد کیا، اور تو نے اس کی غیبت کی، اس لیے تیرا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ بڑے ہی احتیاط سے اس زندگی میں چلنا ہے۔ کسی سے حسد اور بغض دونوں ہی یہ دوزخ کا دروازہ کھولتے ہیں، خواہ کوئی کتنا نیک ہو، خواہ کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، خواہ کوئی کتنا عالم فاضل ہو۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حسد اور بغض اور بدظنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جنت سے دور لے جاتی ہیں اور دوزخ کے قریب کر دیتی ہیں۔ 2 جنت 2 دوزخ اسی دنیا میں ہے، اور ایک جنت اور ایک دوزخ اوپر ہے مرنے کے بعد، اور ایک جنت اور ایک دوزخ آپ یہیں سے اس کا ابتدا کر دیتے ہیں، چاہے جنت کی کر لو چاہے دوزخ کی کر لو۔ تو یہ بدظنی کے بارے میں ایک آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں۔ یہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک بزرگ اہل اللہ جو تھے، ایک دفعہ اس نے عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہیں سمجھوں گا، کیونکہ انسان کو جب یہ دماغ میں آ جاتی ہے کہ میں اچھا ہوں فلانے سے، تو یہ بھی تکبر ہے۔ تو ایک دفعہ دریا کے کنارے وہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص ایک جوان عورت کے ساتھ کنارے پر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، اور ایک بوتل پاس پڑی ہے، اس میں سے گلاس بھر بھر کر پی رہا ہے۔ اس نے سمجھا یہ عورت ہے، یہ مرد ہے جوان، اور یہ شراب ہے جو وہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ اس نے دل میں بدظنی کی۔ تو اتنے میں اس نے سوچنا ہی تھا، زوردار ایک طوفان آیا دریا میں، اور کشتی جو ایک آ رہی تھی وہ الٹ گئی۔ اس میں 7 آدمی سوار تھے جو ڈوبنے لگے۔ وہ مرد جو عورت کے ساتھ بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا، اس نے چھلانگ لگائی دریا میں، وہ 6 آدمیوں کو نکال لائے۔ پھر اس نے اس بزرگ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے بہتر خیال کرتے ہو، میں نے 6 کی جان بچائی ہے، اب ایک باقی ہے، تم اسے نکال لو۔
خدا نے اس کو اس کے دل کی بات بتا دی کہ اس نے میرے بارے میں یہ سوچا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا، اس سے پوچھا تو نے میرے ضمیر کو کیسے پڑھ لیا اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا میں تیرے لیے خدا کا مامور ہوں، جو تو نے سوچا تھا کہ میں بھی لوگوں سے اچھا ہوں، تاکہ تجھے سبق حاصل ہو۔ جس کو تم نے شراب سمجھا ہے یہ پانی ہے، یہ جو عورت بیٹھی ہے یہ میری ماں ہے، میں اس کی اولاد ہوں، اور یہ ہے سبق کہ کسی پر بدظنی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اگر علم ہو گیا ہو پھر بھی اس کے عیبوں کو آگے ذکر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر ایک قسم کے گناہوں سے بچا کے رکھے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں استغفار جو ہے اس کا ہر وقت کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی جنت عطا کرے اور اس دنیا میں بھی جنت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔